बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, बी माय गेस्ट एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर आपकी हम मुलाकात करवाते हैं शहर के ऐसी जानी पहचानी शख्सियत जो कि अपने नाम और काम की वजह से शहर में जाने जाते हैं, और हर दफ़ा एक नया एक टॉपिक आपके आगे लेके आते हैं ताकि एक डिस्कशन हो। आपके फीडबैक के साथ चीज़ों को इम्प्रूव करते रहते हैं और आपके फीडबैक के ऊपर भी काफ़ी गेस्ट आते हैं। जिस तरह अक्सर आप लोगों ने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें, तो हम लोग ऐसे गेस्ट लेके आते हैं जिनसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होती है। और अक्सर जब हमने देखा कि गज़ा का मसला चल रहा था तो उसके ऊपर बहुत सी डिमांड आई कि उसके ऊपर बात की जाए, तो कोशिश होती है कि हर दफ़ा हर वीक आपकी एक नई मुलाकात एक नए गेस्ट से कराई जाए और एक नए टॉपिक पे बात की जाए। लेकिन हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी कम्युनिटी एम्पावरमेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक हाथ है, जिन्होंने इसको हम सबको ग्रो करने में एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो दिया। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि शहर में मौजूद हैं, काफ़ी अरसे से हैं, जिनका ताल्लुक़ है मीडिया के साथ, कम्युनिटी के साथ, शोबिज़ के साथ। ये वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनमें से एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त, मेरे सीनियर, जिनको अपना समझे कि मेंटोर भी समझता हूँ, आप सब जानते हैं एक नाम कम्युनिटी का। हम उनको शहर में बहुत से नामों से जानते हैं, ख़ास तौर पे एक बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं, प्रमोटर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के एम्पावरमेंट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नासिर शाह साहब की। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम सलाम है भाई, क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। और पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं। बिल्कुल, और हमने आपको देखते देखते हम सारे काम कर रहे हैं। आप माशाल्लाह काफी फ्रेश लग रहे हैं आज। जी बिल्कुल, इसी तरह ही बस आपको पता है, जब उस घर से होके आता है बंदा तो बड़े अल्लाह ताला की तरफ से चेंजेस आती हैं और कोई जो आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो वहाँ पे जाके जब भी जाता हूँ बहुत अच्छा लगता है। शाह जी, वो एक जब भी हम कभी वापस जाने का मौका मिलता है ना, तो एक किस्म का रिफ्रेशर होता है अपने लिए ना कुछ सीख के आते हैं, कुछ अपने जो मामला पूरे साल 2 साल में जो किए होते हैं वो सामने आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और वो बंदा कुछ अपने आप को साफ करता है, कुछ नए कमिटमेंट्स करके आता है। तो जो वापस आता है तो आपको लगता नहीं कि जैसे ही वापस आते हैं तो कहते हैं रंग चढ़ने में टाइम नहीं लगता। देखिए, कोशिश इंसान की अच्छी होनी चाहिए। जब हम कोशिश करते रहते हैं अच्छे के लिए तो बाकी आसानियाँ अल्लाह ताला फरमाते ही फरमाता है। लास्ट ईयर मुझे 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ, अल्लाह ताला ने करम किया मेरे पे। मैं 2 दफ़ा गया हूँ, एक दफ़ा मार्च में, एक दिसंबर में। तो दोनों दफ़ा जब मैं गया हूँ इतना अच्छा लगा और मैं इतना मुझे सुकून मिलता है वहाँ पे जाके। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हर बंदे को चांस मिले, वहाँ पे जाए और कामयाबी मिले। तो शाह जी, बी माय गेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। और बी माय गेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको लेके आ जाए, उनसे गपशप की जाए। और आप वो एक पर्सनैलिटी जिनको हमने पहले भी एक दफ़ा इंगेज करने की कोशिश की, जब आफ्ताब इकबाल साहब आए हुए थे तो आपकी मसरूफियत थी तो मुलाकात नहीं हो सकी। तो वैसे तो लोग आपको जानते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत से कारोबार के अंदर जो है ना वो मसरूफ़ रहते हैं। वो बेशक कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस हो जाए, कभी आप माशाल्लाह बहुत से इवेंट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, इवेंट्स लेके आ रहे होते हैं शहर के अंदर। फिर आपका मॉर्गेज का जो बिजनेस है, आप बिल्ड की साइड के ऊपर हैं। तो लोग जब आपसे पूछते होंगे शाह जी तुम की करते हो, जी तुम की दसते हो, पहले दसो ना। देखो, ये जो स्टार्ट मैंने किया था वो एज ए मॉर्गेज ब्रोकर किया था। ठीक है। इस कंट्री में पहला मेरा जो बिजनेस यही था। सही। और अभी तक चल रहा है, मैंने उसको बंद नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे आप ये कह लें भी उसमें काफ़ी कामयाबी हुई और उसकी वजह से आज मैं बचाना जा रहा हूँ। और जब उसके बाद फिर मैंने एज ए बिल्डर काम स्टार्ट किया, फिर शोबिज़ में आया। तो शोबिज़ जो है आप ये कह लें मैं 2002 से स्टार्ट किया था। सर जी, आप कनाडा कब आए थे? मैं 95 में। 1995 में। इसका मतलब है कि लगभग 30 साल आपको। हाँ जी जी, क्या बात है। तो 30 साल तो बड़ा अरसा होते हैं और आप कह लो पूरी जवानी यहाँ पे गुजार दी है। अभी तो उसके आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूँ आज। जी। अच्छा, तो 1995 में आप आए जी। और 2002 में जी आपने अपनी ये इस काम स्टार्ट किया। मैंने नहीं, एज ए ब्रोकर मैंने मॉर्गेज ब्रोकर 98 से स्टार्ट कर लिया था। अच्छा जी। और उसके बाद 2002 से मैंने फिर ये शोबिज़ में आ गया। ठीक है। और उसके बाद 2010 में फिर मैं एज ए बिल्डर काम करने शुरू हो गया। उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था माशाल्लाह वो भी बड़ा अच्छा था और उससे काफ़ी सीखने को मिला। और बाकी आपको पता है जब भी किसी फील्ड में जाते हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। सही बात है। मेहनत बहुत की और ये एक दिन का काम नहीं है।
جب بھی کوئی کام کرتا ہے انسان، اور یا ایسے کہہ لیں جب بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے نا اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. دیکھنے والوں کو نہیں لگتا، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، یا کوئی شارٹ کٹ. ایسا کوئی نہیں ہے شارٹ کٹ، اگر محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. وہ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے یہیں پہ گیسٹ میں، تو میں نے پوچھا، میں کہ جی کہ آپ نے ابھی اس طرح اگزامپل دی نا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو بڑا مشہور ایک جو فکر ہے نا کہ کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کامیابی. تو کہتا جی نا. میں کہا جی کی گل ہے؟ کہتا صرف میری بیگم دا ہاتھ ہے. کہتا میں عورت کہاں گا نا گھر جا کے انہیں پوچھنا ہے کہ کیڑی عورت کی گل ہو رہی ہے. بات آپ کی بالکل صحیح ہے، یہ واقعی حقیقت ہے. میرے پیچھے بڑی دعائیں میرے ماں باپ کی، میرے بہن بھائیوں کی، اور میری وائف کی. وائف تو ہمیشہ وہ سائی کی طرف جیسے ہوتا ہے نا وہ ساتھ دیتی ہے، اور ہمیشہ جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے. میں رات کو اگر 2 بجے گیا ہوں، 3 بجے گیا ہوں رات، کئی بار آپ کو پتا ہے ہمارے کاموں میں دیر ہو جاتی ہے، مجھے فریش روٹی ملی ہے. بریک فاسٹ ارلی مارننگ میں نے کئی دفعہ مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے، ارلی 3 بجے 4 بجے نکلنا پڑتا ہے، مجھے فریش جو ہے وہ بریک فاسٹ ملتا ہے. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہم نے. یہ بھابھی آپ ریکارڈ کر لیں، یہ ہم نے آن اسکرین لے لیا ان سے آج. ایسے ہی ہے، یہ تو پکا میں پروف دے سکتا ہوں. تو وہ اتنی سنسیئر ہے. پھر ماشاءاللہ گھر سے بڑی بچوں کی بڑی سپورٹ ہے. بچے ہمیشہ میرے سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے، جس جگہ بھی. میری ڈاکٹر فیملی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی کل میں بیٹھا ہوا تھا تو کیونکہ عمرے کی دعوتیں ہو رہی ہیں تو ایک جگہ دعوت پہ گئے تو وائف مجھے کہتی کہ نا آج اسکپ کر دیتے، رہنے دیتے، تھکے ہوئے ہوتے دن سے واپس آئے کام شام میں. تو چھوٹا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ مام لیٹ ہم گو، گو he's too busy, you know, let him work, we are here with you. یہ بچوں کی اور اسی سپورٹ جو ہے نا بڑی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو گھر سے سکون ہے نا، وائف اور بچے آپ کے ساتھ ہیں، ماں باپ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، چلو وہ تو ان کے پاس چوائس بھی نہیں ہوتی. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں چلو جو بیٹا میرا خوشی سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، لیکن وائف اور بچے جو ہیں آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں ویری کیئرفلی. تو اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بڑے لکی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آج کی دنیا پیسفل مائنڈ آپ کا پیس میں ہے نا اس ٹائم. جی بالکل. آپ کو یہ ایٹ لیسٹ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے یار میں گھر جاؤں گا یہ آنسر بنانا ہے یا جھوٹ بولنا ہے. کوشش کریں کبھی جھوٹ نہ بولیں. گھر میں تو کبھی نہ بولیں. باہر ایک آدھ اگر بولنا پڑے گا چلو کوئی بات نہیں، گھر میں تو کبھی بھی. یہ میں آلویز یہ سیکھا ہے اور آگے بچوں کو بھی یہی سکھایا. میرے 2 بچوں کی شادی بھی ہو گئی ہے اور میں نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں، شکر الحمدللہ. اور بچوں کو میں یہی ٹریننگ دیتا ہوں. آج تک ہم جوائنٹ فیملی ہیں اور جوائنٹ فیملی میں رہ کے آپ کو پتہ ہے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے. جو آپ نے جھوٹ والی بات کی نا بڑی خوبصورت بات ہے. اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، کم ہی پیشی الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ بھائی کہ مومن کی نشانی کیا ہے نا. تو بہت سے صحابہ نے بولا کہ جو پرہیزگار ہے. ایک نے بولا جو حاجی ہے. نے کہا جی جو روزے گزار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ انسان، وہ مومن جو جھوٹ نہیں بولتا. کیا بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو انسان اپنی زبان سے جی بڑا بڑی جگہ پہچانا چاہتا ہے. ہاں تو یہ بہت ضروری ہے. بچوں کو یہی ٹریننگ دینی چاہیے اور بچوں کو سمجھانا بند نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے یہاں پہ آ کے، میرے چچا یہاں پہ ہوا کرتے ہیں کیمبرج میں، تو انہوں نے مجھے آتے ساتھ ہی پہلا لیسن یہ دیا. کہتے تو چاہتا ہے تو کامیاب ہو، تیرے بچے تجھے لسن کرے. میں کہ ہاں جی. کہتے بچوں کو سمجھانا بند نہ کری. آج تک ہم ہر ویکینڈ پہ سیٹرڈے اور سنڈے ہم ناشتہ بریک فاسٹ اکٹھے کرتے ہیں. 11 بجے ہمارا بریک فاسٹ لگا ہوتا ہے اور رات کو ویک میں کہوں گا بزی ہوتا ہوں، باہر کہیں نہ کہیں میں انوائٹیڈ ہوتا ہوں، تو رات کو 9 بجے ڈنر لگنا ہے. 9 بجے مجھے اس سے پہلے کال آ جانی ہے، بچوں کو کال چلی جائے ڈنر ریڈی ہے 9 بجے آپ آ جاؤ. تو اگر ہم بیزی نہیں ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں پورے 9 بجے. ویک میں نانا بھی کرتے 4 دن تو ہم ڈنر اکٹھے کرتے ہیں. 2 دن بریک فاسٹ لازمی اکٹھا کرنا. مطلب آپ نے ایک ایسا پرنسپل بنا لیا نا گھر کے لیے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کو پوچھنا. کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ مطلب ہم آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم نے آپ کو اتنے عرصے میں دیکھا، پچھلے 15-20 سال میں جو میں نے آپ کو دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ ہر دفعہ ماشاءاللہ ایک نیا وینچر آپ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اب خاص طور پہ جب سے آپ آرگنائزر بنے اور آپ نے ایونٹس کرانا شروع کیے اتنے عرصے میں، یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ کو اتنا بزی کر دیتا ہے کہ آپ کو سوچنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا ادھر رائٹ لیفٹ کی، وہ ختم ہوتی جاتی ہے. کیونکہ وینڈرائز کرنا، سیکیورٹی کو دیکھنا، آرٹسٹ کو دیکھنا، پھر اس کے بعد ہمارے کمیونٹی میں جو لین دین کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے مشکل کام ہے. تو ان سب میں کیسے وقت کو نکال لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ آور زیادہ لگانے پڑتے ہیں، کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، یہ تو نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. لیکن ہوتا ہے کیا ہے، تھوڑی سی مجھے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. پہلے میں ہمیشہ جو بھی کام کرتا ہوں پہلے پلاننگ کرتا ہوں، پیپر پہ لکھتا ہوں.
بھی یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے، کیا کیا نکالنا ہے، وہ سارا پہلے پیپر پہ میں لکھ لیتا ہوں. جب پیپر پہ لکھتا ہوں پھر میں ڈیوٹیز لگاتا ہوں. میں سارے کام خود نہیں کرتا، یہ شاید عام لوگوں کو نہیں پتا. جیسے آپ نے ابھی کویشچن کیا، میں نے ہمیشہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلا ہوں. میں نے لوگ پک کر رکھے ہوئے ہیں چند ایک، بھئی آپ نے یہ کرنا، آپ نے یہ کرنا. تو اب ان کو ایک بندے کو میں انچارج بنا دیتا ہوں، بھئی تیری ڈیوٹی یہ ہے اور تیرے نیچے یہ 3 بندے کام کر رہے ہیں، ان سے تو نے یہ کام لینا ہے. اس سے مجھے کافی ہیلپ مل جاتی ہے اور مجھے کافی مزہ بھی آتا ہے جب میں کام کرتا ہوں. مجھے کافی اچھا لگتا ہے، پھر میں انجوائے بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں، جو اگست کا مہینہ ہوتا ہے نا، وہ میرا بریک ٹائم ہوتا ہے. ایک مہینہ میں اپنے دوسرے سارے کام اگست جب آپ اپنا پروگرام کر لیتے ہیں، اپنے سارے باقی جتنے وہ میں بریک لیتا ہوں ایک طرح کی. اب باقی سارا سال تو میں نے 11 مہینے کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ میرے پاس چوائس نہیں ہے. اب اگست میں جا کے مجھے پتا ہے میری شوز آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی سی بریک میری کیسے ہوتی ہے. یہ میری بریک ہے. بریک یہ ہے، میں شو کر رہا ہوں، شو کے ساتھ جیسے میں ٹریول بھی کرتا ہوں آرٹسٹ کے ساتھ. میں وینکوور جا رہا ہوں، کیلگری جا رہا ہوں، مونٹریل جا رہا ہوں. اب اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ بھی کھا رہا ہوں، ان کے ساتھ کھانے بھی کھا رہا ہوں. اب وہ میرا بریک ٹائم ہوتا ہے. اب وہ مجھے جو بریک ملتی ہے نا، اس سے میرے 11 مہینے کام کرنے میں وہ مدد ملتی ہے. اتنی آپ نے اچھی بات کی ہے. جی اب لوگ اس کو بھی کام سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ وہ اس کو ویکیشن سمجھ رہے ہیں. ویکیشن سمجھ کے کر رہا ہوں. اور بلیو کریں احمد بھائی، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے وہ ایک مہینہ. وہ مجھے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا اپنی مرضی کا جیو، وہ میں اپنی مرضی کا جی رہا ہوتا ہوں. اور مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، کوئی کسی جگہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہر چیز بالکل میری پلاننگ کے مطابق جاری ہوتی ہے. پرابلمز آتی ہیں، یہ نہیں پرابلم نہیں آتی، وہ چھوٹی موٹی میں فیس کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ان کا میں حل ڈھونڈتا رہتا ہوں. اگر کوئی آ گیا مسئلہ، بجائے میں ٹینشن میں چلا جاؤں، اسٹریس میں چلا جاؤں، وہ میں نہیں کرتا. اسٹریس تو میں نے چھوڑے، مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کرتا ہوں. یہ تو اس میں مجھے خاص مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے. بھی 10 سال سے تقریباً میں یہ کہہ لوں میں اسٹریس سے ٹوٹلی آؤٹ ہوں. تو اس سے میں بالکل اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں، اور جاب کو اچھی طرح اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو پھر کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل. دیکھیں جی، یہ ایک ایگزامپل ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. میں نے ایک چیز شاہ جی سے سیکھی کہ جب آپ بانٹتے ہیں نا تو ہی اور آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل پچھلے کچھ دنوں میں جب شاہ جی آپ کو دیکھ رہا تھا، فالو کر رہا تھا، تو ماشاءاللہ آپ نے بہت سے فلاحی کام کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسا منفرد کام جو کہ نہ کبھی ہم نے دیکھا تھا، نہ کبھی اس کے بارے میں سنا تھا، اور وہ جاننے کے لیے ملا. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ روشن ڈالیں کہ یہ جو آپ ریسنٹلی پاکستان گئے اور جا کے آپ نے وہاں پہ ایک ایسے کام میں حصہ ڈالا کہ مختلف ایریاز میں جا کے بچیوں کی شادیاں کرانا. مطلب زیادہ تر مائنڈ میں آتا ہے نا کہ ایجوکیشن کے لیے ہم ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں پہ فلڈ کا مسئلہ آ جائے ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ اور کوئی غربت کے معاملات آ جائیں، کہیں پہ کوئی ملکی حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ آئیڈیا پہلے تو کیسے آیا، اور اس کے لیے آپ کے لیے کیا ایسی ریزن تھی کہ آپ نے سوچا یار یہ ایسی جگہ ہے جہاں مجھے کام کرنا ہے اور خود جانا ہے؟ احمد بھائی، اس میں کیا ہوا، میں کیونکہ دیکھتا رہتا ہوں، وہ گھومتا رہتا ہوں. ابھی جیسے میں پورا ورلڈ ٹور کا آلموسٹ کر کے آیا ہوں، میں یورپ سارا گھوم کے آیا ہوں، دبئی، پھر سعودیہ عمرہ کر کے آیا ہوں. تو یہ میں جب گھومتا ہوں، میں اس کو گھومنے کے ساتھ ساتھ میں لوگوں سے مل کے ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. یہ شروع سے میری عادت ہے. ایک تو میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے سے بڑا کوئی فرینڈ بناؤں، میری ایج سے جو بڑا ہے اس سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. دوسرا، جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں اس سے بھی سیکھتا رہتا ہوں، یار یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا سوچ کے کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں جب بھی پاکستان جاتا تھا تو میں یہ فیس کرتا تھا ان چیزوں کا کہ لوگ بہت مجبور ہیں، لوگوں کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، اور لوگوں کے پاس کوئی سورس نہیں ہے جس سے وہ اپنی بچیوں کی شادی کر لیں. تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسے. تو پھر یہاں پہ آلریڈی جو الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن والے کام کر رہے تھے، ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ چیزوں پہ کام کر رہے تھے. تو میں نے پھر ان سے ڈسکس کی، بھائی یہ کام کیا جائے، یہاں پہ بہت اشد ضرورت ہے اسپیشلی پاکستان میں. تو پھر ہم نے یہ پلان کیا، پھر اپنے وہاں پہ والنٹریز ہائر کی، ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلے، ان سے بات چیت کی. یہ تقریباً پورا سال لگا میں اس کو کامیاب کرنے کے لیے. ٹوٹل 800 اپلیکیشن آئی تھیں. یہ صادق آباد کی صرف بات کر رہا ہوں. صادق آباد میں 800 اپلیکیشن، رحیم یار خان اور صادق آباد دونوں سٹیز کو ہم لے کے چاہ رہے تھے. تو اس میں سے 300 بچیوں کو ہم نے پک کیا. وہ 300 بچیاں جو کہ اللہ معاف کرے وہ یتیم تھی، اور پھر ایسی ہی بچی بھی آئی اس دن دلہن بن کے جو کہ ویل چیئر پہ آئی تھی، اور اس کی بھی شادی ہوئی. تو اس کا مطلب اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خاص اس پہ مہربانی کی. اگر اس کے وہ بیٹھی رہتی ویٹ کرتی رہتی تو شاید ساری عمر ویٹ ہی کرتی رہتی، شادی نہ ہو پاتی. لیکن وہ ایسی دلہن تھی جو ویل چیئر پہ آئی تھی، اور اس کے لیے دولہا ہماری جو ٹیم نے پک کیا، اس سے بات چیت کرا کے فائنل کیا. تو شاہ جی تھوڑا سا ایکسپلین میں جاؤں گا
اور ایکسپلین آپ سے ایکسپلینیشن لینا چاہوں گا اس کی میں، اور لیکن تھوڑی سی ہم نا بریک لیں گے اس کے اندر، اور کیونکہ اس میں جو کرائٹیریا ہے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ شاہ جی پروگرام میں بریک کیسے آئے گی؟ بریک ایسے آئے گی کہ یہ کیمرہ ہم آپ کو دیں گے، اچھا جی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے بہت جگہ جا کے انٹرویو دیے ہیں، تو انٹرویو لینے والا بھی کام تھوڑا سا آپ سے کرواتے ہیں، تو یہ آپ کو دیں گے، ادھر آپ نے لینی ہے بریک۔ پروگرام کا نام ہے بی مائی گیسٹ، اور آپ لیں گے بریک۔ اوور ٹو یو جی آپ دیکھ رہے ہیں بی مائی گیسٹ، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فوراً ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ ود احمد گریجا۔ جی ہاں، چھوٹی سی بریک لی ہے، اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں شاہ جی کے ساتھ ڈیٹیل میں کہ یہ جو آپ نے پاکستان میں جو کام کیا ماشاءاللہ، اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پروفائل سبمٹ کرتے ہیں، اور مکس اینڈ میچ وہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، جی بالکل، لڑکا لڑکی کو جانتے ہیں، معاملات بنتے ہیں، پھر جا کے شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے اپلیکیشن ڈالتے ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جی ہمارا جو فوکس ہے، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا یہ سارا کام۔ صحیح، ہمارا جو فوکس ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، بھی ہم چاہتے ہیں بھی اپنے جتنے والنٹیرز ہم نے مارکیٹ میں چھوڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہ لوگ پراپر اپروچ کرتے ہیں جو ضرورت مند، واقعی ضرورت مند ہے۔ جیسے یتیم بچی ہے، اب اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کو بہت ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، وہ شادی بھی کروانا چاہتے ہیں ماں باپ اس کے، یا اس کی ماں اگر ہے، تو اب ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے پہلا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی پہلے کروائیں۔ اب ٹوٹل 800 اپلیکیشن آئی تھی ہمیں اس پروگرام کے لیے، تو 800 میں سے ہم نے 300 بچیوں کو پک کیا، ہماری ٹیم نے۔ جب 300 بچیوں کو پک کیا، اس کے بعد جا کے ہم نے پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا جو میچ کروائے، لوگوں کو آپس میں دولہا دکھائے، پھر ان سے دلہن اس نے دیکھی، اپنے آپس میں جتنا بھی ہو سکتا تھا، اس کے ماں باپ اگر ہیں تو ماں باپ نے کیا سارا کچھ، تو پھر جا کے یہ فائنل ہوا۔ اب ایک شادی ایک دلہن ایسی بھی آئی تھی جو ویل چیئر پہ آئی تھی۔ اچھا، اب آپ اندازہ کریں آج کے دور میں ویل چیئر پہ کوئی دلہن ہو یا لڑکی ہو تو اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بہت مشکل۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا، ہمیں اتنی خوشی ہوئی بھی وہ بچی بھی ہے، باقی بچیاں بھی ہیں ایسی ہیں تھی وہاں پہ جو کہ بالکل افورڈ نہیں، ان کے گھر میں کھانا کھانے کو نہیں تھا، ان بچیوں کو ہم نے کوشش کی۔ اب یہ 600 فیملیوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، 300 دلہن 300 دولے، اب 600 فیملیاں، پھر 600 فیملی کے ساتھ ان کے ماں باپ، ان کے بھائی اس دن آئے، سب نے کھانا کھایا، جو ہم نے کھانا کھایا وہی کھانا انہوں نے کھایا، سب نے، اور سب کو جہیز ایک جیسا ملا۔ شاہ جی یہ بتائیے کہ اگر ایک فیملی کی جو آپ اس طرح 2 خاندانوں میں شادی کرتے ہیں، تو ایک آئیڈیا کے طور پہ ایک خرچہ کتنا کا آتا ہوگا اس کا؟ دیکھیں منیمم 2 لاکھ 2 لاکھ روپیہ پاکستانی جی ایک کپل کو جاتا ہے؟ جی بالکل منیمم، ٹھیک ہے، کیوں اس میں ہم نے اس کی ضرورت کی ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر جو لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا کوئی کام شام نہیں کر رہا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک دو شادی تو ہوگی، تو بعد میں وہ گزارا کیسے کرے گا؟ دیکھیں پہلے ہم اس پہ ہوم ورک کرتے ہیں ٹھیک سارا، ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا بھی اس میں والنٹیرز جو ہوتے ہیں وہ پورے کا پورا انٹرویو لیتے ہیں، صحیح، ان کی پروفائل چیک کرتے ہیں، پھر جا کے فائنل کرتے ہیں بھی کیا اس قابل بھی ہے، یہ کچھ کر بھی پائے گا، آگے جا کے سلسلہ ان کا چلیں گے نہیں چلیں گے۔ یہ آپ اس سے ویٹ کرتے ہیں سب جی چیزوں کو؟ ایسے نہیں ہے بھائی، زبانی نہیں ہے ایک دیکھا تو ختم، نو، اس کا پوری پروفائل اور اس کو ساتھ مل کے انٹرویو لیتے ہیں ان کا، پھر بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھی ہاں بھی کیا کرنا ہے، فیوچر پلاننگ کیا ہے، آگے کیسے لے کے چلو گے، رہو گے کہاں پہ، یہ ساری چیزیں ہماری ٹیم کرتی ہے۔ آنے والے جو 2025 جو سال ہے، اس سال کے اندر کیا ارادہ ہے اب آپ کا؟ دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1000 بچیوں کی شادی کروائیں گے۔ زبردست۔ اور اگر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، اگر کوئی بندہ ڈونیٹ کرنا چاہے؟ جی بالکل ہم کر سکتے ہیں، ہمارا بلکہ پلان ہے روزوں میں، انشاءاللہ، تو ہم اس سلسلے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹارگٹ ہمارا بڑا ہے، یہ منیمم میں کہہ رہا ہوں 1000 بچیوں کی، کیونکہ پورے پاکستان میں ہم پلان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں جی کہ انشاءاللہ جو آپ کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہ کامیابی عطا فرمائے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ایسے خیر کے کام میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ شاہ جی کو آپ لوگ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ، اور اپنا جو ہے نا وہ حصہ ڈالیں۔ شاہ جی آپ ماشاءاللہ پروموشن بزنس کے اندر خاص طور پہ بہت سے ایونٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے نا آپ کا نام شہر میں جانا جاتا ہے، اور میں نے بھی آپ کو جانا پہچانا اسی طریقے سے بہت سے ایونٹس کے اندر، لیکن ایک بات دل سے آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور آپ نے مجھے اس کی کلیریفیکیشن دینی ہے۔ جی تو آپ جب کسی کو دور سے دیکھتے ہیں تو ایک پکچر آپ کی اس کے ذہن کے اندر آتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہوگا۔ جب آپ سٹیج پہ کسی کو دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ پروٹوکول میں گھوم پھر رہا ہے، تو آپ ایک قسم کی پرسیپشن لے لیتے ہیں اس بندے کی، ٹھیک ہے۔ میں نے پچھلے کوئی آپ سے میرا تعلق 10-12 سال کا ہے، اور پہلے 5 سال اور اس کے بعد کے جو 7 سال، اس 5 اور 7 سال میں میں نے آپ کے اندر ایک بدلاؤ دیکھا ہے۔
ٹھیک ہے. پہلے جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو پرسیپشن ہوتا تھا کہ شاہ جی واز آل اباؤٹ ہم سیلف, گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور اپنا بس پروٹوکول ہے کہ میں انج کرتا میں ہو گیا. بڑی اوپن بات بتا رہا ہوں آپ کو کیمرے پہ. صحیح ہے. لیکن پچھلے کوئی 5-7 سال میں نے آپ کا ایک ڈفرینٹ چہرہ بھی دیکھا اور ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو پہچانا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا ان فلاحی کاموں کے اندر اور لوگوں کے ساتھ ایک ڈفرینٹ تعلق. پہلے ہوتا تھا ہمیں فیل کی شاہ جی صرف اس لیول پہ کام کر رہے ہیں جی. پھر ہم نے دیکھا یہ کیا میری غلط فیلنگ ہے, ذرا مجھے بتائیں. نہیں احمد بھائی آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ چیزیں تھیں میرے میں اور پھر میں نے کافی امپروو کیا. یہ ہوتا ہے نا خدا خوفی, اور جب مجھے یہ سمجھ آ گئی نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کے فائدے کیا ہیں, زبردست. تو تب سے میری چینجز آئی ہیں لائف میں. اب میں یہ حقیقت ہے پچھلے دنوں میں جب ہم نے اسپیچ کی وہاں پہ صادق آباد میں, اور میں قسم اٹھا کے یہ بات کی لوگوں تک یہ میسج پہنچانے کی کوشش کی بھائی اگر آپ اللہ کے راہ میں دو گے تو اس کا آپ کو 72 ٹائمز واپس آئے گا. سبحان اللہ. یہ میرا بلیو ہے اور میں گارنٹی کر رہا ہوں, پھر آن ایئر کر رہا ہوں گارنٹی, بھائی یہ ہوتا ہے اور میں نے آزمایا ہوا ہے. جب میں نے آزمایا کئی کام ایسے میرے رکے ہوتے تھے, تو جب بھی میں نے سلسلہ یہ چلایا اپنی لائف میں تھوڑی سی چینجز کی, تو اللہ کا اتنا کرم ہوا میں جتنا بھی شکر ادا کروں تھوڑا ہے. پیسے پہلے بھی بناتا تھا میں, پیسے اب بھی بناتا ہوں, یہ نہیں ہے پیسوں کی کبھی کمی آئی ہے مجھے, لیکن پیسے ٹھہرتے تھے پہلے, پیسے آئے خرچ ہوئے. ٹھیک ہے. اب جب کا میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنی شروع کی ہے تو میرے پیسے ٹھہرنے شروع ہو گئے ہیں. اب وہ بچت جو میں سوچتا تھا یار یہ پیسے رکتے نہیں میرے پاس, آتے ہیں جاتے ہیں, تو لیکن اب وہ رکنے شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب سم تھنگ دیئر. تو میں آلویز یہی ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں بھائی اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر کے دیکھو, پھر اس کا رزلٹ دیکھو, آپ کو بہت مزہ آئے گا, سکون بھی آئے گا زندگی میں, اور آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. شاہ جی وہ نا ایک دوست انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے کہ یار میں نے کہا تجارت کو ذرا ایکسپلین کریں نا, میں نے ایسے ان سے بولا. تو انہوں نے کہا جی کہ تجارت کا بڑا سمپل جو میرا فنومن ہے. میں کہا جی وہ کیا ہے؟ کہتے کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے نا وہ چیز لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہے. کہتے وہ چیز لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں اور آپ پھر دیکھتے جائیں جی پھر ہوتا کیا ہے. ایسے ہی. تو میں کہا جی ایگزامپل. کہتے جی ایگزامپل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پسند ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے, جی تو آپ لوگوں کی صحت کے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں. صحیح ہے. آپ کو پیسہ پسند ہے تو آپ لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے کام شروع کر دیں گے, لوگ کیسے پیسہ بنائیں. کہتے جی ایگزامپل انہوں نے مجھے دی. کہتے جی میرے پاس ایک ریزیومے آتا ہے, ایک بندہ مجھے فون کرتا ہے سر میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں, جاب کرا دیں. کہیں اچھا میں دیکھ لیں. تو کہتے جی کہ اب ہم اپنی بزی روٹین میں اس ریزیومے کو دیکھیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے. کہتے جی میں نے سوچا کہ سائٹ پہ کیوں رکھوں, اس نے مجھے اپروچ کیا, یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. کہتے میں نے ریزیومے پکڑا, اس کو لڑکے ہوگا اسکین کرو, اسکین کیا, میں نے 50-60 گروپوں میں فارورڈ کیا, اور میں نے اپنے 15-20 دوستوں کو وائس ریکارڈنگ کر کے نا اس کی ایفرٹ کی, میں نے کوشش کی. کیا بات ہے. کہتے جاب ملے نہ ملے اللہ کی طرف سے. کہتے میں نے اس ریزیومے کو اٹھا کے سائٹ پہ نہیں رکھا, بڑی بات ہے, کیونکہ میں کسی کے روزگار کے لیے میں نے کام کیا, میں نے کوشش کی, اب کوئی میرے روزگار کے لیے کام کر رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. میں اس کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ میری ازمائی چیزیں ہیں اور میرا بلیو اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے. مجھے اب جیسے میں نے پہلے کہا نا 10 سال سے میں اسٹریس لینی بند کر دی ہے, کیونکہ مجھے ٹوٹلی اللہ توکل, وہ جس پہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک اور کام کروایا پاکستان میں, مسجد شروع کی ہے ابھی لاہور میں, جو موٹر وے کے اوپر الجلیل گارڈن کے بالکل ساتھ میری لینڈ تھی, تو وہاں پہ ہم نے شروع کروا دیا آلریڈی. اب بغیر سوچے بغیر سمجھے اللہ توکل جیسے کہتے ہیں نا, میں اللہ تعالیٰ کرنے والا, ہم کون ہوتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے انشاءاللہ ویری سون ود ان 2 months ٹائم ہمیں لگتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. شاہ جی اب تھوڑی سی ذرا بات کرتے ہیں نا کہ جو شہر کے اندر جو معاملات ہوتے رہتے ہیں اور شہر کے اندر بہت سے جو ایونٹس ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق ادھر سے, آپ ان پروموٹرز میں سے ہیں اور ان ایڈورٹائزرز میں سے ہیں, ان آرگنائزرز میں سے ہیں جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اسپانسر سے پیسہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. آپ نے جب کچھ چیز سوچی ہے, اس کو اپنے پلان کی اور ایگزیکیوٹ کیا ہے, بے شک پیچھے 4 وینڈر بیٹھے ہوں یا 40 وینڈر بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چھوٹی ہیلپ ہو یا بڑی ہیلپ ہو, آپ نے سب کو برابر طریقے سے پروٹوکول بھی دیا اور ان کو سپورٹ بھی کیا. کیونکہ جب آپ ایونٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایونٹ میں جب ایک ایڈورٹائزر آتا ہے تو اس کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, تو آپ نے سب کو ایک لیول پہ رکھ کے لے کے گئے. اور جو پچھلے پروگرام میں زیادہ نہیں چاہوں گا, لیکن بات کرتا ہوں کہ آفتاب اقبال جو ایک پاکستان کا بڑا نام میڈیا انڈسٹری سے, ان کو کینیڈا میں آپ لے کے آئے اور ان کے آپ نے بہت سے پروگرام یہاں پہ کرائے, ٹھیک ہے, اور ان کا پروگرام ہمیشہ ویژنری ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایسا پروگرام
جو کہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ہمیشہ ایک ویژنری پروگرام جس میں آپ کو لرننگ کے لیے کچھ ملتا جی تھا. ایسے یہ پروگرام کب آپ کا کیسے مائنڈ ملا؟ کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی ایونٹس ہیں نا جو آپ اور میں کراتے بھی ہیں, لیکن ان میں ایسا ایونٹ جو جس کے اندر ایجوکیشن ہو, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے یار اس میں ٹرن آؤٹ ہوگا کیونکہ ہر پروگرام کی فیزیبلٹی ہے. لیکن 90% شہر میں جو پروگرام ہوتے ہیں انٹرٹیننگ پروگرام ہوتے ہیں. جی یہ وہ پروگرام تھا جس میں انٹرٹیننگ تھی, جس میں ایجوکیشن تھی, جس میں ایک ویژن تھا. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں 2016 میں جب اس کو پہلی دفعہ لے کر آیا ان کی پوری ٹیم کو, آغا ماجد, حنیل بیلا, پھر ببو رانا, ہاں جی پوری ٹیم تھی, ناصر چنوٹی. تو جب میں لے کر آیا تو یہ میں ایکچولی جب ان کو واچ کرتا تھا نا پہلے پروگرام ان کو, تو میں پہلے مل چکا ہوا تھا 2-3 دفعہ, ان سے ملاقات ہو چکی تھی پہلے 2013, 14, 15 میں اس طرح نا. تو میں ان کو بڑا کیئرفلی واچ کر رہا تھا. میں نے کہا تھا یہاں پہ اس کنٹری میں اس طرح کی پروگرام کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کا نام تو تھا ہی, اوور 10 ملین فالوور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے جب ان چیزوں کو دیکھ کے میں نے کہا یہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو پتا ہے میں رسک لے جاتا ہوں, تو رسک والا جو کام تھا تھوڑا سا, لیکن مجھے اندازہ تھا میں کچھ کر جاؤں گا. لیکن وہ تھینکس گاڈ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. آپ نے دیکھا وہ پہلا پروگرام شاید دیکھا ہوگا 2016 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ پروگرام جو ہے اوور سولڈ آؤٹ تھا اور فلی پیک. پھر وہ ایک پروگرام نہیں کیا, وہ مجھے ٹورانٹو میں آپ کہہ لو 4 پروگرام کرنے پڑے, اوور آل مجھے 16 پروگرام کرنے پڑے. ابھی بھی یوٹیوب پہ 32 پروگرام ہمارے پڑے ہوئے ہیں. تو اب اس طرح کا ہمیں وہ اسٹارٹ اپ ملا. پھر جب میں پھر بیچ میں گیپ ڈال دیا, میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, باقی چیزیں مصروف ہو گیا. پھر 2022 میں جب میں لے کر آیا تب بھی ہمارا اوور سولڈ آؤٹ تھا. تو پھر وہ ساری کی ساری ٹیم آئی اور ہم نے یہاں پہ کافی پروگرام کیے ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے. تو کہنے کا مقصد ہے جب بھی میں کوئی پروگرام بناتا ہوں نا تو میں ہر چیز کو ذہن میں رکھتا ہوں. میں اگر کوئی بھی آرٹسٹ لے کرتا ہوں, کوئی سنگر مثال لے لو, اب میرے جتنے مرضی پروگرام اٹھا کے دیکھ لو, میں نے ہر ایج کو ذہن میں رکھ کے پروگرام بنایا. اگر بچوں کو بھی کیسے انٹرٹین کرنا ہے, پھر ہماری ایج کے لوگوں کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے, پھر ہمارے سینئر جو ہے ہمارے والدین ہیں ان کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے, میں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے یہ کام کرتا ہوں. اور جب مجھے یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو میرے لیے وہ پروگرام کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ میں سارے کے سارے سیٹ اپ کرتا ہوں. تو شاہ جی اپنا آنے والے وقت میں آپ کا ایک پروگرام جو چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے ماشاءاللہ, جو آپ ایک 14 اگست کے اوپر موقع پہ کرتے ہیں, کیونکہ ایسا پروگرام نا شہر کے اندر جب ہوتا ہے بڑے لیول پہ اس کو لوگ جاننا شروع ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پروگرام اب آپ کرتے ہیں. تو 2025 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں سیر البگا تو ہم نے آلریڈی سائن کر لی ہے, اور 2-3 نام میں میرے سرپرائز دینا چاہوں گا. تو وہ آپ کو جی وہ تھوڑے سے بڑے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے نام ہیں اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہ 2 نام سن کے بھی. تو اس طرح جو ٹیم تو ہماری ہوگی 5-6 لوگوں کی منیمم. تو یہ ملٹن میں ہی ہوگا جی؟ یہ ہاں جی, یہ ہمارے پاس آپشنز ہیں 2, تو دونوں میں سے میں فائنل کرنے والا ہوں آج کل میں. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھتے ہیں بھی کیا ہو سکتا ہے. جی لاسٹ آپ کا برمپٹن میں نہیں ہوا؟ جی برمپٹن میں, اس سے پچھلا آپ کا ملٹن میں ہوا تھا. میں نے شاید احمد بھائی آپ کو یاد نہیں ہوگا, میں نے یہ 2006 میں کیا تھا ابرار الحق کا اور رحیم شاہ کا. بالکل کیا تھا آپ نے وہاں پہ بیلا گارڈن میں. بالکل کیا تھا آپ نے. اوور 10,000 لوگ وہاں پہ بھی آئے تھے. پھر مارکم فیئر گراؤنڈ میں کیا میں نے کرتا رہا ہوں لگاتار. یہ بیچ میں 1-8 سال چھوڑ کے, کیونکہ میرے دوسرے کام بڑے بیزی کر دیتے تھے مجھے, تو اس لیے میں تھوڑی بہت بریک لے لیتا ہوں. ادروائز میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال تو لازمی کرتا ہوں. یہ پچھلے 2-3 سال سے میں لگاتار کر رہا ہوں, لیکن میں آلموسٹ ایوری سیکنڈ ایئر تو لازمی کرتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. صحیح ہے جی. نہیں بہت اچھا, جس طرح آپ کے پروگرام میں آتے ہیں ایک انٹرٹیننگ ہوتی ہے, سب لوگوں کے لیے ایک بڑا ماحول بنتا ہے, کافی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کو آپس میں ملنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. ایسے پروگرامز آپ لے کے آتے رہیں گے تو ہمیں انجوائے کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. اور احمد بھائی آپ جس طرح کام کر رہے ہیں اور جس طرح کمیونٹی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. آپ کا جو طریقہ کار ہے اور بات چیت اور جتنے سافٹ اسپوکن ہے آپ, ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں دل خوش ہوتا ہے. شاہ جی وہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اصل میں. نہیں آپ کا پیار ہے. آپ یقین کریں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوست اپنے سے بڑے بنائیں نا. جی. تو جب میں یہاں پہ آیا تو قدرتی طور کے اوپر نا وہ بڑے دوستوں لوگوں کے ساتھ دوستی ہونا شروع ہوئی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک وزڈم آپ کو ملتی ہے, ایک سوچ آپ کو ملتی ہے, ایک ڈفرینٹ سمجھ آپ کو ملتی ہے. اور میرے دادا ابو اکثر مجھے یہ بات جو نا کہتے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, کہ یار بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو. کیا بات ہے, سوچ ہماری دیکھیں سیم ہی ہے. بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو تو جو ہے نا تم جلدی جو ہے نا آگے نکل جاؤ گے. اور یہ ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا, اور آپ یقین کریں کہ جب ہم ریئل اسٹیٹ پریکٹس میں آئے تو میرے جو کسٹمر ہوتے تھے نا وہ بھی میرے بہت سینئر کسٹمر ہوتے تھے. میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا تھا, چائے پیتا تھا, کہ میں نے اور دسو.
ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑا فائدہ اس کا ہوا, اور آپ نے جو ہے نا وہ آپ کی محبت ہے, آپ کی شفقت ہے, ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو شاہ جی آخری کچھ ایک دو پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ میں چاہتا ہوں کور کروں کہ پولیٹیکل جو معاملات ہیں ہماری کمیونٹی, خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ 8-7 سال کے اندر بڑھ چڑھ کے ہم نے الیکٹورل پروسیس کے اندر حصہ ڈالنا شروع کیا, اور کبھی بات جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کی تھی اتنے ٹائم کے اندر کہ کمیونٹی جو پاور ہوتی ہے وہ فنڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ کسی پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اور کیونکہ آپ ماشاء اللہ اٹیچڈ ہیں بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ مختلف پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو, میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا, اور ریسنٹ حال کے اندر آپ لاسٹ ایئر ہی میئر آف برمپٹن پیٹرک براؤن کے ساتھ آپ کو پاکستان بھی آپ گئے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی پہلے تو پیٹرک براؤن کے بارے میں بتانا چاہوں گا. یہ لاسٹ ایئر جب ہمیں گورنمنٹ کینیڈا میں ایک ٹارگٹ دیا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی 100 ویل اسٹیبلش بزنس مین جو ہیں وہاں پہ پورے ورلڈ سے لے کر آؤ. ٹھیک ہے, تو یہ پیٹرن نے مجھ سے بات کی, پھر میں نے, آپ کو پتا ہے میں برمپٹن کا بزنس ایمبیسڈر بھی ہوں, تو مجھے پھر جب اس نے بات کی تو پھر ہم نے پلان کیا چلو چلتے ہیں دبئی وغیرہ, پہلے چلتے ہیں پھر دبئی سے پاکستان چلیں گے. تو ہماری ایسے سارا فائنل ہو گیا. ابھی ہم نے پہلا جو ہمارا تھا اسٹاپ وہ دبئی تھا, دبئی سے ابو دھابی سے ہم کراچی چلے گئے, کراچی سے پھر اسلام آباد سے لاہور سے پھر انڈیا چلا گیا, انڈیا سے میں پاکستان سے میں لاہور. اسی ٹور میں آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی وہاں پہ میں ایکچولی میں نے ملاقات نہیں کی تھی, ہاں جی باقی دوستوں نے کی, کیوں مجھے پتا تھا, میں کیونکہ دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا, تو میں نے جان کے ایکسکیوز بنایا, میں کہ میں نہیں جاؤں گا, کیوں مجھے پتا تھا یہ کیا ہونا ہے. تو اینی وے وہ پھر وہ اتنا اچھا اتنا کامیاب ٹور رہا. پھر ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, بھائی اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ, آنے کے فائدے کیا ہیں, ہو کیا سکتا ہے آپ کے لیے. تو پھر لوگوں نے کافی فائدہ اٹھایا, پیٹرک نے کافی ایجوکیٹ کیا, مجھے جتنا نالج تھا میں نے اپنے حساب سے لوگوں کو بتایا, تو اس سے کافی فرق پڑا. تو اسپیشل بزنس اسٹریم ایسی بلڈ کی گئی کہ کیونکہ جو مجھے بتایا گیا کہ برمپٹن از اے فرینڈ ٹو لاہور. جی ٹھیک ہے, تو بزنسز آئے, ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا. بالکل آئے, اور لوگ آئے, اور لوگوں نے ابھی تک وہ آ رہے ہیں, کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں, کچھ آ چکے ہیں, تو لوگ سیٹ ہیں, ویل سیٹ. میں کہتا ہوں کام انہوں آتے ساتھ ہی شروع کر لیے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارا جو گول تھا وہ کافی قریب ہے. تو اس کے علاوہ پھر جیسے ہمارے جو دوست ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں آج کل, جیسے ڈفرینٹ پارٹیز میں جا رہے ہیں, یہ بہت اچھی سوچ ہے. لیکن کمی ایک چیز کی ہے, وہ یہ اگر ایک ہی سٹی میں 2-3 بندے اگر پاکستانی کمیونٹی کے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. وہ ان کو 2-3 کو بیٹھنا چاہیے, آپس میں بیٹھ کے پھر فائنل کرنا چاہیے بھی آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ اگر کھڑے ہوں گے یا آپ آگے چلیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا ہمیں سب کو. تو دوسرا جو بندہ رہ گیا وہ اگلی دفعہ کوشش کر لے. ہماری جو لیگ پولنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے بڑی زیادہ ہو رہی ہے, ایک ہی جگہ سے ایک ہی سٹی سے وہ 3-4 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے ہماری کمیونٹی کو یہ سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر اس چیز پہ ہم کنٹرول کر جائیں, آپ انڈین کمیونٹی کو لے کے چلیں, دیکھیں کتنے لوگ ایم پیز بن چکے ہیں, ایم پی پیز بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے وہ دوسرے بندے کو سپورٹ کریں. شاہ جی میں آپ کو تھوڑا سا کاٹنا چاہوں گا, ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی ایک پرسنل اپنی چوائس ہے. اور اگر ہم پاکستانی, اصل جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کے سامنے آ رہا ہے اور ووٹ ہمارا کٹ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, رائٹ, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا آرگنائزیشن بھی نہیں ہے نا جو کہ بیٹھے اور لوگوں کو آپس میں سیٹل کرے اور ایک ہم اچھا نام آگے لے کے آئیں, کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں نام ہی قابل ہوں. ٹھیک ہے, اس کا نقصان ہم کر چکے ہیں پہلے, ویسے سیکریفائس کرنا پڑے گا, لازمی کرنا پڑے گا. یہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم ایک کمیونٹی ہو کے دکھائیں ان کو بھی ہم ایک ہیں, تو ہمیں یہ ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ لاس اٹھانا ہی پڑے گا. ہم ایک ہیں, پہلے سوال کا جواب. تو یہ بڑا بگ کوشچن آپ کا, یہ ایسے ہے نہیں ہے, لیکن میری اسٹل وش ہے. دیکھیں میں جتنا بھی ہوں, جتنی جگہ ہوں, میں یہ لگا رہتا ہوں, لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں, بھائی اگر کٹھے ہو کے چلیں گے اس کے بڑے فائدے ہیں اور کافی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگے بھی آپ اپنی پاور دکھانا چاہتے ہو, جی میں بوس ہوں, میں وہ کوئی دوسرا کہ میں بوس ہوں, تو آپ سارے کے سارے فیل ہو. اور یہ لوگ جتنے بھی سینئر لوگ ہیں یا جتنے بھی سیانے لوگ ہیں, یہ ہم لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں, آپس میں ان کی بات چیت بھی نہیں ہے, تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. وہ آپ کے کان پڑے گا, دوسرا وہ آپ کے خلاف بولے گا, تیسرا آپ کے خلاف بولے گا. اس طرح ان کی جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں ایک کمیونٹی ہو کے آگے چلیں اور آگے بڑھیں, تو آپ کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا پڑے گا. تو چند ایک لوگ ایسے لے کر آئیں آگے جو آپ سمجھتے ہیں وہ اس قابل ہیں,
لیکن اوور دا ٹائم ایک بڑی سکسیس ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ کے اندر بھی ہمارے سٹنگ ایم پیز، سٹنگ ایم پی پیز اور ہمارے مختلف کاؤنسلرز جو ہیں الحمدللہ اوور دا ٹائم ایک محنت اور ٹائم کے بعد ہم لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اور وہ ماشاءاللہ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اور آنے والے ٹائم پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خالی پاکستانی کمیونٹی نہیں بلکہ ہم سب کو حصہ لینا چاہیے کہ الیکٹرل پروسیس کے اندر میکسیمم حصہ لیں. ووٹنگ کے لیے ہر ایک کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود گھر سے نکلنا چاہیے کہ جائیں کہ ووٹ دیں, کہ ووٹ چینج لے کے آتا ہے, تو اپنے ووٹ کو یوز کرنا چاہیے. یعنی شاہ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, ٹائم نکالا, اور آنے والے انشاءاللہ جو ہے نا پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے تکلیف دیں گے, لیکن چاہتا ہوں چھوٹا سا میسج 30 سیکنڈ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھائی جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گا بھی ایک ہو جائے. اگر آپ ایک ہو جاتے ہیں تو میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کامیاب ترین قوم میں سے شامل ہو جائیں گے. اگر آپ لیگ پولنگ کرتے رہیں گے یا جیلس پن دکھاتے رہیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے. اگر آپ کسی کو خوشی کو دیکھ کے خوش ہوں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ آسانیاں فرمائے گا. بس چھوٹا سا میسیج ہے, اس کو یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ جی آپ کا, اور اسی طرح انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. بڑا اچھا میسج کہ ہم سب ایک ہو جائیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی اونلی آن ARY نیوز.